बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात तय हो चुके हैं और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि कौमी असम्बली के जो रवा बजट इजलास में बजट पेश किया जाएगा वो इसको सपोर्ट करेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और सवाल पैदा हो गया है कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात हो रही है, क्या ये मामला भी पार्लियामेंट में आएगा और क्या इसको भी तमाम पार्टीज़ की तरफ से मंजूर किया जाएगा? इसके पीछे भी तमाम पार्टीज़ की सपोर्ट होगी या नहीं होगी? ये सवाल इसलिए अहम है कि काबीना का जो इजलास है उसमें तो इस ऑपरेशन की मंजूरी हो गई है, लेकिन कल एक वजाहत की गई थी कि ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये पुराने ही ऑपरेशन का एक तसलसल है। तो फिर अगर ये पुराने ऑपरेशन का तसलसल है तो उसका नाम नया क्यों है? इसका नाम वही क्यों नहीं है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद? बहरहाल ये एक टेक्निकल सा मामला, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा जो हैं वो वक्फे से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है उसकी हेयरिंग मुसलसल जारी है। इस फुल बेंच के फैसले से क्या पाकिस्तान की सियासत में कुछ मामलात बेहतर होंगे या नहीं होंगे? तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, और जनाब आमिर डोगर साहब जो कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप हैं। मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम इसलिए नहीं लेता कि वो मुझे पता है कि आपके जो चाहने वाले और वोटर हैं उनको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, हैं तो आप पीटीआई वाले। अच्छा, सबसे पहले मैं सुनवाना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत क्लियरली एक स्टांस लिया है बजट के बारे में, वो क्या लिया, जरा सुने नवीद कमर साहब क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो इस बजट के लिए वोट करेंगी, न सिर्फ ग्रांट्स पर ग्रांट्स लेकिन फाइनेंस बिल जो है उसके लिए। और उन्होंने अपने मेंबर्स के लिए ये लाजिम बनाया है कि आर्टिकल 63 की वजह से, 63A की वजह से उन पे भी लाजिम है कि वो पार्टी की लाइन के मुताबिक वोट करें और इसके हक में वोट। अच्छा, अब बज़ाहिर जो मीडिया पर, टीवी की स्क्रीन पर जो बातें कही जाती हैं वो सारा सच नहीं होती। ये मैं एक हकीकत है, ये मैं आपके सामने कई दफ़ा कह चुका हूँ। तो पीपल्स पार्टी ने बजट का नाम तो लिया है कि बजट पर उनके बड़े एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिल्कुल हो सकता है वो भी हों, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इनके ज़्यादातर जो मामलात थे उनका ताल्लुक़ पंजाब से था। तो तारड़ साहब से मेरा यही सवाल है, तारड़ साहब, कि वो पीपल्स पार्टी वाले माने या ना माने, पंजाब में जो उनके जो कुछ शिकवे शिकायतें थी वो दूर हो गए हैं और वो मामलात आप उनके साथ कैसे तय करेंगे? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, वफाक के हवाले से उनसे कुछ चीज़ें तय हुई थी जिसमें सदर मुमलिकत का इंतखाब था, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब था और दर्जा बदर्जा बाकी चीज़ें थीं जो उनके साथ तय पाए थे मामलात। 90% उस पर अमल दरामद हो चुका। कुछ चीज़ें रूटीन की चल रही हैं, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगी। इसके अलावा पंजाब के हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। जब बड़ा वफ्द हमें मिला और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म हाउस तशरीफ़ लाए, उसके बाद पंजाब के लेवल की एक कमेटी हमने बनाई, एक उन्होंने बनाई, और इन दोनों पंजाब की कमेटियों ने आपस में हफ्ते वाले दिन भी, इतवार वाले दिन भी मीटिंग्स की। उधर से नज़ीम अफजल चंद साहब आए, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, हसन मुर्तज़ा साहब थे, इधर से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया, मुल्क से बाहर थी, साथ मलिक अहमद खान साहब थे, राना सनाउल्लाह खान साहब थे। तो ये तमाम लोग आपस में मिले और जो पंजाब के हवाले से, कुछ जनूबी पंजाब के अजला के हवाले से उनके मामलात थे, इंतज़ामी उमूर थे और कुछ दीगर तरक्याती कामों के हवाले से मामलात थे, वो खुश उसलूबी के साथ बैठ के इत्तफाक राय से तय पा गए। अच्छा, तो ये बिल्कुल हकीकत और सच है जो मैंने आपके सामने बयान। अच्छा, अब डोगर साहब ये बताएं कि जो बजट है उस पर अभी तक आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि इस बजट में आपकी भी कुछ तजावीज़ जो हैं उनको शामिल कर लिया गया और आपकी भी कुछ मुतालबात मान लिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर साहब, बजट तो आपके सामने ही है। हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस बजट पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो ताजर हों, आम दुकानदार हों या बड़ी बड़ी फेडरेशनें हों, इवन तनख्वाहदार तबका भी हो। और आज प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह दिया कि हमारी मजबूरी है, ये बजट जो है IMF का डिक्टेट किया हुआ बजट है। जब हमारी तरफ से आज डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर ये बात हुई
کہ جو ایگریکلچر بیسڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر جیسے فرٹیلائزر ہے ان کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ نہ لگایا جائے. پھر کل پرائم منسٹر نے کہا جی کل IMF کا جواب آنا ہے, اگر ان کا جواب آ گیا کہ نہیں لگائیں تو کل ہم اس کو وڈرا کر لیں گے. ابھی فلور آف دی ہاؤس پہ کہا. تو یہ بجٹ تو سارے کا سارا آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہے. جہاں تک معاملات ہیں فاٹا کے حوالے سے, ضرور ایسا ہوا ہے کہ فاٹا اور پاٹا کے اسد کیسر صاحب اور KPK کے تمام ممبران نے انگیج کیا فینانس منسٹر سے اور اسپیکر سے, اور پھر KPK میں بھی جو PMLN کی لیڈرشپ ہے, امیر مقام صاحب ہیں, انہوں نے بھی بات کی. تو آج ابھی فلور کے اوپر فینانس منسٹر نے کہا کہ ہم فاٹا اور پاٹا کے حوالے سے ہم اس کو وڈرا کر رہے ہیں, اور ان کو جو ٹیکس لگے ہیں اور ان کا جو سابقہ سٹیٹس ہے وہ ان کو وہی ملے گا, اور اسی سٹیٹس کے تحت. اور کتنے سال کے لیے ایگزیمپٹ کیا ہے سر؟ یہ ایک سال. پچھلے سال بھی 1 سال ہوا تھا, تو وہی 1 سال کے لیے ایگزیمپٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کے اور PMLN کے اختلافات تو یہ وہ ساس بہو کی لڑائی ہے, اور بنیادی طور پر جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, وہ ان کو دکھاتے ہیں کہ اچھے بچوں کی طرح بیٹھ جاؤ, ورنہ وہ عمران خان بیٹھا ہے کہ جی نمبر 804. تو گھر کا باپ جو ہے وہ اس کا کنٹرول جو خوف ہے نا جی, وہ ان کے لیے کافی. اور ایک بچہ جو ہے وہ باقی یہ لڑیں گے, جھگڑیں گے, سارا کچھ کریں گے, لیکن جب تک عمران خان جس نے ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. اچھا, اب تارڑ صاحب سے ایک سوال میرا. تارڑ صاحب, چلے پیپلز پارٹی کے تو معاملات آپ کے ساتھ طے ہو گئے, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں مسلم لیگ نون کے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. پنجاب سے مسلم لیگ نون کے کچھ MPAs اور MNAs انکلوڈنگ سم منسٹرز, آپ یہ سمجھیں کہ میری ڈائریکٹ 1-to-1 بات ہوئی ہے 3-4 لوگوں سے, ان کی یہ شکایت ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے اس نے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں DCs کو, ACs کو اور CCPOs کو کہ جی ان کے کام آپ نے نہیں کرنے جب تک کہ ہم نہ کہیں, اور اس پہ بڑی ناراضگی ہے. اور 2 دن پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو باقاعدہ آپ کے جو MNAs ہیں انہوں نے شکایت کی ہے پنجاب حکومت کی. تو پیپلز پارٹی سے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا, لیکن مسلم لیگ نون ورسز مسلم لیگ نون لوگ جو لڑائی چل رہی ہے یہ کب ختم ہوگی؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے ہر ڈویژن کو, ہر ڈسٹرکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے افسران ہوتے ہیں. شروع سے ایک سسٹم ہے کہ جی یہ ڈپٹی سیکرٹری لاہور ہے, یہ ڈپٹی سیکرٹری گجرانوالا ہے, تو وہ تمام افسران رابطے میں رہتے ہیں. اور میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں, ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, ہمارے سے بات چیت کرتے ہیں, پوچھتے ہیں انتظامی امور کے حوالے سے اگر ہمارا کوئی گلہ شکوہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیے اس طرح کے مسائل اکثر اوقات رہتے ہیں, ہر رجیم ہر حکومت میں رہتے ہیں, مگر کوئی ایسی خاص ڈائریکشن نہیں ہے کہ جی MNA کا کام. اگر آپ CCPO لاہور بلال کمیانہ صاحب کو فون کریں اور ان کو کوئی کام بتائیں, چھوٹا سا کام, تو وہ ڈائریکٹ آپ کا کام کر دیں گے یا پہلے پوچھیں گے CM سیکریٹریٹ؟ obviously CM سیکریٹریٹ کے تھرو روٹ ہوتے ہیں کام. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, ایک چینل بنا ہوا ہے کہ جو کام ہے وہ روٹ وہاں سے ہونا ہے, اور وہاں کے افسران بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. تو معاملات خوش اسلوبی سے جو ہے وہ طے ہو جاتے ہوتے ہیں. میرے نزدیک یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اچھا, اب ڈوگر صاحب آپ سے بھی میرا سوال کچھ اسی قسم کا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 مہینے سے PTI کی طرف سے بار بار کسی دن کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اس دن ہم جلسہ کریں گے, جلسہ نہیں ہوتا. اس دن ہم احتجاج کریں گے, کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوتا, بلکہ 3-4 بندے آپ کے گرفتار ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوتا. پچھلا جمعہ, اس سے پچھلا جمعہ آپ نے بھی عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ PTI کے سپورٹرز اور ووٹرز کا یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. لیکن آپ جب بھی احتجاج کی کال دیتے ہیں لوگ باہر نہیں نکلتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو فسطائیت ہے, جو پنجاب میں پنجاب پولیس کا حکومتی مشینری کا بے دریغ آزادانہ استعمال ہے, وہ آج دن تک جاری ہے. کل پرسوں کورٹ میں پہلی بار یہ سٹیٹمنٹ خود پنجاب حکومت نے دی کہ ہم نے 9 مئی سے لے کے آج تک 5000 لوگوں کو گرفتار کیا. سر, پاکستان میں 75-76 سالوں میں سیاسی انتقام مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف لیا گیا مختلف مارشل لاؤں میں, لیکن اتنا بڑا انتقام, اتنی بڑی زیادتی, اتنا بڑا جبر آج تک کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. آپ شاید بھول گئے کہ جنرل ضیاء اللہ کے دور میں آپ کے بزرگ بھی گرفتار ہوئے. یقیناً وہ بھی, میرے والد صاحب بھی گرفتار ہوئے. پیپلز پارٹی کو بھی سخت قیاد و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں, اور کوڑے کھائے اور پھانسیاں, اور پھر مشرف دور میں PMLN بھی. لیکن جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان دونوں تینوں پارٹیوں کے ساتھ
نہیں ہوا. تو سر پنجاب میں وہی حالات ہیں آج بھی. ویسے تو کہتے ہیں جی آئین ہے, لیکن آئین عملی طور پہ تو معطل ہے. آئین کا کہیں نام نہیں, کہیں وجود نہیں. آپ 4 بندے کہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے. پچھلے جو میں احتجاج تھا انہوں نے 144 لگائی. جہاں جہاں بھی احتجاج ہوا وہاں 188 کا انہوں نے وائلیشن آف 144 کے پرچے دے دیے. اور آج بھی سر سینکڑوں مرد و خواتین جیلوں میں ہیں سال سوا سال سے. اس طرح کے حالات تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے. اب آپ نے فارم 47 کے ذریعے حکومت بنا لی یا آپ نے صوبائی حکومتیں بنا لی. بابا بس کرو. اب ہمیں لیکن جتنا بھی آپ دیوار سے لگائیں گے, عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے. لوگوں کے دلوں میں عمران خان ایک نظریے کی شکل میں بس گیا, بیٹھ گیا, آپ اس کو نہیں نکال سکتے. جی اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس ملک کو, اس ملک کے عوام کو. تارڑ صاحب میں سمجھتا ہوں سارے ریکارڈ توڑ دیے آپ نے سیاسی زیاد اور اپنی جگہ پہ, آن ریکارڈ. مشرف دور اپنی جگہ پہ, اور عمران نیازی کے 4 سال اپنی جگہ پہ. اس کی وجہ ہے وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کسی خاتون کو کبھی قید کیا گیا کہ اس کے خاوند کو بلیک میل کر کے, چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے مقدمات قائم کیے جائیں گے؟ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے نیچے گیسٹ روم میں ایک عورت کو یرغمال بنا کے رکھا گیا. اتنی ڈکٹیٹوریل اور ڈریکونین مائنڈ سیٹ. اس نے یار اس کی مجھے نہیں پسند رانا ثناء اللہ کی, یار دیتے منشیات پا دینے ہیں اور خدا کی قسم کھا لیتے ہیں کہ جی یہ اس نے منشیات لے کے جا رہا تھا. آپ وہ ایف آئی آر پڑھیں, اتنی مزے کا خیز ہے. جب ہم نے گاڑی روکی, ہم نے تلاشی لی تو رانا ثناء اللہ نے ڈکی میں ہاتھ ڈال کے مومی لفافہ نکالا اور اس میں سے یہ 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی. اس کے بعد ایک بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کر رہا اور کہنا یار مجھے بتانا کہ نواز شریف کے چہرے کے تاثرات کیا تھے, اس کو اذیت پہنچی کہ نہیں پہنچی. پھر ایک بہن کو ہسپتال سے اسلام آباد کے گرفتار کر رہا اور کہنا کہ پتہ کرا اس کے بھائی کو اذیت پہنچی کہ نہیں پہنچی. دیکھیں بدترین جو ڈکٹیٹر تھے نا وہ بھی یہ کام نہیں کرتے تھے. آج آپ جب سائیکل چلاتے ہیں شام کو اپنے جیل کے سیل میں اور واکنگ گیلری میں واک کرتے ہیں اور پش اپس کرتے ہیں اور کک کو کہتے ہیں کہ دیسی مرغی جو دیسی گھی میں بنی ہے وہ میرے لیے لے کے آؤ, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس والے سیل میں واش روم بنے گا, ادھر کچن بنے گا, اس میں نے آرام فرمانا ہے, اس میں نے واک کرنی ہے. تو یہ آپ کے دور میں تو آپ نے منع کیا ہوا تھا کہ ٹوتھ برش بھی اندر نہیں جائے گا. آپ کے دور میں تو رانا ثناء اللہ کو سٹروک ہوا, ان کی آنکھ ہی خراب ہوئی کیونکہ آپ نے دوائی بند کی ہوئی تھی. اور سپرنٹینڈنٹ ہمارے سامنے آ جوڑ کے کہتے تھے یار بات نہ کرنا, ہمیں خان صاحب ڈائریکٹلی مانیٹر کرتے ہیں, شہزاد اکبر مانیٹر کرتا ہے, کوئی دوائی بھی اندر نہ جائے. کھانا بند کیا, میاں صاحب کی ملاقاتیں بند تھی. آج جو عیش و عشرت کی دیکھیں جیل ہوتی ہے, اللہ کسی کو نہ بھیجے, عیش و عشرت کی زندگی جو گزاری جا رہی ہے, کیا یہ ڈکٹیٹوریل سیٹ اپ ہے؟ اچھا اب اس میں آپ نے اس پہ ایسا کام کیا ایک اس سے ایک لنکڈ کوشچن ہے حیدرہ مختلف. یہ جو جس مشکل دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس مشکل دور میں آپ کے بہت سے جو ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. بہت کم لوگوں نے آپ کی پارٹی چھوڑی. لیکن جب نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ گئے اور اس کے بعد الیکشن ہو گئے اور آپ کی حکومت بن گئی, تو دیکھیں مسلسل بہت سے لوگ آپ کی پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا ان سے چھڑوائی جا رہی ہے. اب کل جو ہے وہ سابق سینیٹر عباس آفریدی صاحب جو بہت قریب تھے نواز شریف صاحب کے, اور نواز شریف صاحب جب بھی یہاں پہ آتے تھے تو یہاں پہ ان کی رہائش گاہ پہ قیام بھی کرتے تھے. عباس آفریدی صاحب چھوڑ گئے, محمد زبیر صاحب چھوڑ گئے, شاہد حقان عباسی, مفتاح اسماعیل, سردار مہتاب عباسی, دانیال عزیز کو خیر خود ہی چھڑوا دیا گیا, ان کو ٹکٹ ہی نہیں ملی, سینیٹر جاوید عباسی, اور محمد زبیر سے پہلے ایک نواز شریف صاحب کے 8 سال تک ترجمان رہے زعیم قادری صاحب, وہ بھی کچھ عرصہ پہلے چھوڑ چکے ہیں, سکندر یاد بوسن صاحب. میرے پاس 15-16 نام ہیں. کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک ہمیں بے چینی نظر آ رہی ہے, ایک بحران نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے زعیم قادری صاحب والا 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ چھوڑ گئے تھے. میری ان سے بہت ایک قربت ہے, ان کے بزرگوں کا ہمارے بزرگوں سے تعلق تھا. میں جانتا ہوں انہوں نے ایک سیاسی غلطی کی اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون کو قابل قبول نہ رہے, یہ حقیقت ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیے شاہد عباسی صاحب کی ہمشیرہ بھی سینیٹر ہیں, نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم بھی بنایا. جب الیکشن مری سے ہار گئے, حمزہ شہباز شریف صاحب کی چھوڑی ہوئی سیٹ لاہور سے دوبارہ الیکٹ کروایا. پارٹی اس سے آگے کیا کرے کہ وزیر اعظم بھی بناتی ہے, ایم این اے کا ہارنے کے باوجود ٹکٹ بھی دیتی ہے, ہمشیرہ کو سینیٹر بھی بناتی ہے. میں ایز اے مڈل کلاس سیاستدان, میں کئی دفعہ اپنے آپ کو مس فٹ تصور کرتا ہوں فیوڈل لارڈز کے درمیان یا بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اسٹرگل, یہ آپ کی بڑی جرأت ہے کہ آپ یہ بات یہاں پہ ٹی وی کے شو میں کہہ رہے ہیں. اسٹرگل تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے, اور ہر جگہ ہوتی ہے. ہمیں ایک احساس رہتا ہے کہ ہم شاید اس کلاس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. مگر میں آپ کو بتاؤں, آپ نے نام رکھا ہے عوام پاکستان پارٹی, آپ ایک ایئر لائن کے مالک ہیں. جو آپ کے جنرل سیکرٹری ہیں مفتاح صاحب, قابل احترام ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ انڈسٹری کے مالک ہیں. نام عوام پاکستان ہے. کوئی مڈل کلاس کا سیاستدان اس پارٹی کا صدر ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ جی چلو ایک چوتھا آلٹرنیٹ پیدا ہو گیا ہے جی,
یہ بڑی جماعتوں کے علاوہ ایک جماعت آئی ہے جس نے عام آدمی کی بات کیا. میں نے دیکھا نا پرومو جو واٹس ایپ پہ چل رہا ہے, بل زیادہ ہے جی, سفارشی نظام ہے. تو بھائی آپ میں سے ایک وزیر خزانہ رہا ہے ملک کا, آپ میں سے ایک جو ہے وہ وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا, پیٹرولیم منسٹر رہا ہے, تو بل کم کرنے تھے نا. چلیں ان کو دونوں کو چھوڑ دیں. عباس افریدی صاحب جو ہیں وہ کسی پارٹی میں نہیں جا رہے, عباس افریدی صاحب بہت, اور وہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی نہیں بول لیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے عباس افریدی صاحب بڑی جینون پولیٹیکل ورکر ہیں, اور میرے جیسا بندہ بھی کئی دفعہ جذباتی ہوتا ہے, وہ بھی جذباتی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو واپس لائیں گے, کہیں جانے نہیں دیتے ان کو عباس افریدی. اچھا چلیں, تو اب یہ بتائیں اپنا ڈوگر صاحب کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو ایک پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک کچھ کہہ رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, اور پھر افواہیں بھی آ رہی ہیں, اور پھر خواجہ آصف صاحب نے شہریار افریدی صاحب کے بارے میں ایک دعویٰ کیا اسمبلی میں, انہوں نے اس کی تردید بھی کر دی. لیکن یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ بظاہر سب کا لیڈر عمران خان ہے, لیکن آپس میں کافی گڑبڑ ہے. دیکھیں سر, جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں نا وہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ بظاہر آپ کو زیادہ آگے نظر آتے ہیں, کچھ پیچھے نظر آتے ہیں, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے پولیٹیشین میں, پولیٹکس میں, ہر جگہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کے بعد آگ کے دریا سے ہم جس طرح عبور ہو کر کے آئے, اور میرے سمیت کوئی ممبر ایسا نہیں ہے جس پہ 10-12 مقدمات ابھی بھی زیر سماعت نہ ہو. ہماری آج بھی تقریباً آن ایوریج 15-20 MNs روزانہ پنجاب میں مختلف ضلعوں میں جاتے ہیں, اپنی ضمانتیں لیتے ہیں, پیشیاں لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ تمام تر پریشر کے باوجود ہمارے آج بھی پنجاب میں, KPK میں اور قومی اسمبلی میں تمام ممبرز انٹیکٹ ہیں, ایک یونٹی ہے. اور ان سب کو پتہ ہے کہ قوم نے جو ووٹ دیا ہے وہ عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا ہے. ان کے جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ذاتی طور پہ وہ پولیٹیکل لوگ تھے. اس حکومت کے لینے کے بعد اور فارم 47 کے بعد جس طرح ان کو حکومت دی گئی, بیساکھیوں پہ کھڑے ہوئے, پریکٹیکلی مسلم لیگ نون نے مستقبل کی اپنی سیاست ختم کر دی. لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کی پارٹی میں نہیں آ رہا. نہیں, وہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, وہ بھی ویٹ, وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ ہماری پارٹی کا تو ٹمپریچر ہی ہائی ہے نا بہت, آپ دیکھیں نا. اچھا, اور وہ تمام لوگ پولیٹیکل ہیں. یس, وہ نہیں, ہماری پارٹی کے اگینسٹ, ہمارے لیے تو دروازہ کھلا ہی نہیں ہے نا, ہمارے لیے تو خود بھی ہم سانس نہیں لے سکتے ایک بند کمرے میں اندر ہم ہیں. سر انہوں نے ووٹ کو عزت دو والا اپنا نیریٹو ختم کر دیا. آج اگر میاں نواز شریف پریزیڈنٹ بن کر جاتے ہیں, دوبارہ عوام میں کس طرح سے جائیں گے, کس منہ سے جائیں گے, کیا پروگرام لے کے جائیں گے کہ 3-4 دفعہ وہ خود پرائم منسٹر بنے, دوسری دفعہ ان کا بھائی بنا, پھر خود 3 دفعہ وہ CM پنجاب بنے, 3 دفعہ میاں شہباز شریف صاحب بنے, حمزہ صاحب بنے, مریم صاحبہ, تو اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ کے شہر کے سیاستدان بڑے مشہور, ان کا نام میں نے جان بوجھ کے نہیں لیا کیونکہ وہ پہلے نون لیگ سے PTI میں گئے, پھر PTI سے وہ واپس آئے, اب پھر دوبارہ PTI کے ساتھ کھڑے, اپنے ہمارے عظیم رہنما جاوید ہاشمی صاحب, باغی اعظم. ہاں, لیکن سر وہ PTI میں ابھی انہوں نے باضابطہ کوئی شمولیت اختیار نہیں کی, کیونکہ شاید PTI میں جگہ ہی نہیں ہے. ہاں نہیں, ویسے بھی شمولیت اختیار نہیں کی, عمر کا بھی حصہ ہے, بزرگ ہیں. البتہ ان کے داماد کو شاہ محمود صاحب کی بیٹی مہر بانو, جہاں سے الیکشن وہ لڑی تھیں اور وہ بھی جیت گئی تھیں 8 فروری کو, وہاں نیچے MP کی ٹکٹ ان کے داماد. اچھا, اب اس میں ابھی آپ آئین کا ذکر کر رہے تھے, تو جو سپریم کورٹ میں جو تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے معاملے پہ فل بینچ کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ میں نہیں جاتا, لیکن اس میں کچھ ججز کے جو ریمارکس ہیں ان میں بڑی ایک قابل غور بات ہے. مثلاً وہ کیا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ PTI کے تمام امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں بطور جج میرا حلف ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلوں گا. پھر اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں آئین کا دفاع کرنا ہے تو آئین کے مطابق ہی شفاف انتخابات ضروری ہیں. منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں سارا معاملہ شروع ہی پارٹی امیدواروں کو آزاد قرار دینے سے ہوا, کیسے ممکن ہے کہ اس بنیادی سوال کو چھوڑ دیں. پھر اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں آج بھی آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, حقیقت کا سامنا کرنے کی بجائے اپنا سر ریت میں نہیں دبا لینا چاہیے. پھر اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں ایک دن ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ بہت ہو چکا, آئین کی خلاف ورزی پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے آئین کے مطابق چلنا ہے اور میں آئین کے خلاف نہیں جاؤں گا. اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آئین پر تو عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا. تو اس سے کیا تارڑ صاحب یہ واضح نہیں ہے کہ ڈویژن نظر آ رہی ہے, اور جو فیصلہ آئے گا فل بینچ کا, کیا آپ کے خیال میں اس سے پاکستان میں کوئی کشیدگی کم ہوگی یا مزید بڑھے گی؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو بہت کھینچ کے سپریم کورٹ تک لے جایا گیا ہے. بات بڑی سمپل ہے. آپ میرٹ کی اگر بات کریں تو دیکھیں
نہ آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑا، نہ اس کا وجود تھا. اگر ایک ایسا فیصلہ آتا ہے جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جی ان کو یہ ریزرو سیٹیں ملنی تھیں، تو آئندہ پھر یہ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ آئین کی نئی تشریح ہے کہ جو بھی آزاد امیدوار جیتیں گے وہ ایک بلاک بنائیں گے، پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ رجسٹر کریں گے اندر ہی ہاؤس کے، اور کہیں گے جی ہماری یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ ہمیں سیٹیں دیں. دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے. اور دیکھیں ایک ڈیسنٹ کا ایک فورم ہے سپریم کورٹ، ایک تقسیم شدہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے اور آتا ہوتا ہے. وہ تقسیم بے شک 5-4 کی ہو، وہ 3-2 کی ہو، ماضی میں بھی فیصلے آتے رہے ہیں، بٹ رول یہ ہے کہ جو میجورٹی کا فیصلہ ہے وہی رائج الوقت فیصلہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقسیم بڑھے گی نہیں. تحریک انصاف کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل انہوں نے غلط جوائن کی اور ضد میں کی، ان کی انٹرنل رفٹ تھی. اب شیر افضل میرا بھائی بہت پاپولر لیڈر ہے، دیکھیں اس کی پاپولیرٹی کو ماننا چاہیے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے ہٹس اس کو آتے ہیں بڑے کم لوگوں کو آتے ہیں. ان کو کئی تھا کہ یہ خان صاحب کے لیول تک یہ جا رہا ہے تو اس کو پیچھے کھینچ لیں، اس کو پیچھے کھینچ لیا، کہ ان کی اپنی وجوہات ہیں. مگر جب کہا گیا تھا کہ MWM جوائن کر لیں، کیوں نہیں جوائن کی؟ مجلس وحدت المسلمین کا کیونکہ ایک ممبر تھا، جوائن کرتے تو یہ سیٹیں مل سکتی تھی. اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی ضد بازی کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل کا وجود نہیں تھا، اس کو جوائن کر لیا. تو اب کسی کو دوش دینے سے کوئی فائدہ اچھا ایک بڑا سمپل سوال ہے کہ آپ لوگوں نے واپس اپنی ہی جماعت PTI کو کیوں جوائن نہیں کیا؟ سر دیکھیں PTI بڑی، ہماری ایک لیگل کمیٹی میں ہم لوگ بیٹھے، اس پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مفصل بحث ہوئی. PTI کا تو آج تک بھی دیکھیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اب الیکشن بھی ہو گئے، ہماری جماعت کا بلہ سمبل ابھی تک بحال نہیں کیا. 2 بار الیکشن کرائے، سپریم کورٹ کے تمام جو انہوں نے ایک ڈیو پروسیس کہا اس کو اڈاپٹ کیا، پھر اعتراضات لگائے 16، وہ جمع کرائے. آج 1.5 مہینہ ہو گیا، کوئی ہمیں دوبارہ انہوں نے پوچھا. اس سے زیادہ الیکشن کمیشن کی جانبداری اور قانون کی وائلیشن ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے سنی اتحاد کونسل اس وقت 8 فروری کے الیکشن میں بیلٹ پیپر پر موجود پولیٹیکل جماعت تھی، اس کا سمبل بیلٹ پیپر پر موجود تھا، وہ ایک سیاسی جماعت کا درجہ رکھتی تھی. آج کل چیف جسٹس صاحب نے کہا جی اس کے جو سربراہ حامد رضا صاحب ان کا نامینیشن فارم منگوائیں. آج نامینیشن فارم گیا اور اس میں انہوں نے لکھا ہے سنی اتحاد کونسل / پاکستان تحریک انصاف. تو یہ کہتے تھے نا کہ جی سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے بھی خود سنی اتحاد کونسل سے الیکشن نہیں لڑا. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ فیصلہ ابھی کل KPK میں بھی ہوا ہے، جب باپ پارٹی بنی وہ کوئی وجود نہیں تھا، اس کے بعد 5 ممبر بنے، لیکن باپ کو کن کی سپورٹ تھی آپ حاصل ہے. 6 ان کی لیڈیز بنی اور ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پر وہ بیٹھی اور انہوں نے بقایا 2.5 سال فاٹا مرجر کے بعد پورے کیے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اب جو 13 رکنی بینچ بیٹھا ہے وہ اسی انٹرپریٹیشن کے لیے بیٹھا ہے نا. اب اگر چیف جسٹس صاحب کہیں کہ جی میں آئین کے مطابق بات کروں گا، ٹھیک ہے آئین کے مطابق چلیں، لیکن آئین تو آپ کو پتہ ہے وہ موم کی ناک ہے کہ جو طاقتور جس طرف مرضی چاہے گھما لیتا ہے. دیکھنا ہے کہ وہ طاقتور ہاتھ کون سا ہے، کس کا ہے، اور وہ رائٹ سائڈ پہ گھماتا ہے، یہ لیفٹ سائڈ پہ گھماتا ہے، سب کو تو پتہ ہے. فیصلہ آپ کے خلاف ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ جی نہیں سر، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ریسیونگ اینڈ پر ہیں. آپ کے سامنے حالات ہیں کہ وہ مینڈیٹ ان کو بھی پتہ ہے. جو اب میں MNA ہوں ملتان شہر سے، جو 94-95 ہمارے MNA آئے ہیں، اس کے اگینسٹ جو سیٹیں وہ ہمیں ملنی ہیں. یہ MNA ہیں، ان کی جو سیٹیں ہیں پارٹی لے چکی ہے، اب میری سیٹیں ان کو کیسے جا سکتی ہیں؟ سمپل از دیٹ. چلیں اس کے اوپر سپریم کورٹ کوئی ظاہر ہے اس کا کوئی راستہ بنائے گی، کوئی انٹرپریٹیشن کرے گی. دیکھیں الیکشن ٹھیک نہیں کرائے جماعت کے، اب بلے کا نشان جانا میرا خیال ہے. دیکھیں جو قانونی حکم ہوتا ہے نا، وہ جو FIR کی اسٹیج سے شروع ہوتا ہے، فوجداری مقدمات میں سپریم کورٹ تک جاتا ہے. اسی طرح سول مقدمات میں آپ ایک غلطی کر بیٹھیں، آپ جو مرضی کہتے ہیں ہمارا رائٹ بنتا ہے، مگر آپ کو سنی اتحاد کونسل کا نشان ثابت کرنا ہوگا. یہ ثابت کرنا ہوگا وہ جماعت کی ہاؤس میں موجود سیم ڈے 2 فیصلے ہو رہے ہیں اور جنرل الیکشن سر پہ ہے کہ ANP کو اجازت مل رہی ہے کہ آپ کو اتنا جرمانہ ہے، آپ الیکشن کے بعد جو ہے اپنے الیکشن کرائیں گے اور اس وقت تک آپ یہ جرمانہ بھریں. ہمیں اجازت نہیں مل رہی. سیم ڈے آپ کے وکیل جو ہے یہ والا آرگومنٹ کورٹ میں کیوں نہیں دیتے؟ 2 سر سارے ہم نے دیے سر، آج بھی دیے ہیں، کل بھی دیے ہیں سر، پرسوں بھی. اچھا عطاء اللہ تارڑ صاحب، یہ آپریشن عزم استحکام کابینہ سے تو اس کی منظوری ہوگی، کیا اس کو پارلیمنٹ میں بھی لایا جائے گا اور دونوں ہاؤسز سے بھی اس کی منظوری لی جائے گی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں آج کابینہ میں وزیر اعظم صاحب نے ایک غلط فہمی جو ایک اخبارات میں میڈیا پہ آئی اس کو دور کیا اور اس عزم استحکام کے نیریٹو کے حوالے سے بتایا. دیکھیں یہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے.
جب عزم استحکام نامی نریٹو یا جو پالیسی اپروو ہوئی ایپیکس کمیٹی میں، مقصد یہ تھا کہ چاروں وزراء اعلیٰ تشریف رکھتے تھے. کے پی کے سے علی مین گنڈا پور صاحب بھی تھے، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تمام وزراء اعلیٰ انکلوڈنگ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، انہوں نے منظوری دی اس بات کی کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. یہ کوئی آپریشن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اب نو گو ایریا ایگزسٹ کوئی نہیں کرتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپریشن کے لیے آپ پہلے وہاں کی جو پاپولیشن تھی، لوگ تھے، ان کو ڈسپلیس کرتے تھے، ان کی نقل مکانی کرواتے تھے، ان کو شفٹ کرتے تھے، پھر وہاں پہ آپریشن کرتے تھے. ابھی نو گو ایریا نہیں ہے. اب جو دہشت گرد ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کا نظریہ ہے، ان کی جو وہاں پہ روٹس ہیں، یہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے نریٹو ڈومین میں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی مد میں، اور جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، باقی جو ادارے ہیں، ان کو ملا کے ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ لے کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک اوور آل پالیسی کا نام عزم استحکام ہے. اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس پہ بریفنگ ہوئی، پارلیمنٹ میں بھی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہر فورم پہ اس پہ بریفنگ ضرور ہوگی، مگر اس پہ براڈر کنسنسس پیپلز پارٹی کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ وہاں پہ ہو چکا، جہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی. جو یہ ایک براڈر کنسنسس وہاں پہ، بلکہ جب عزم استحکام کے نام کی باری آئی اور وہاں پہ نام پرپوز کیا گیا تو چاروں وزراء اعلیٰ نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ جی نام ٹھیک ہے عزم استحکام کا. اور علی مین گنڈا پور صاحب کی بات درست ہے، ریکارڈ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے کہ آپریشن کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. عزم استحکام ایک پالیسی کے طور پہ سامنے آیا، جس کا حصہ ہوگا کہ جس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مختلف جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم تھا کہ جس پہ تمام لوگوں نے وہاں پہ بیٹھے کنسنسس کیا. اور نیشنل ایکشن پلان کا ریوائول، کیونکہ جب ہم چھوڑ کے گئے 2018 میں، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. تو اب نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوگی، تمام ادارے، تمام حکومتیں آپس میں بیٹھیں گی اور ان معاملات کو. اچھا ڈوگر صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں، انہوں نے آپ کی پارٹی پی ٹی آئی، جے یو آئی اور اے این پی کے حوالے سے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، ذرا سنیں. جے یو آئی یا اے این پی یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ ان کی تشویش کو جو ہے ہم ضرور ایڈریس کریں گے. جو قانونی اور آئینی پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ تحفظات نہ ہوں اور وہ دور ہو جائیں. میں فرینکلی کہوں گا کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. وہاں پہ ان تینوں پارٹیوں کا ووٹ بینک ہے، وہ اپنے ووٹ بینک کو محفوظ رکھنے کے لیے یا کیپچر کرنے کے لیے اس قسم کے سٹینڈ لے رہے ہیں. کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے اس آپریشن کے. جی ڈوگر صاحب، کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بقول تارڑ صاحب کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، جی یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا نام ہے عزم استحکام، لیکن آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اچھی بات ہے کہ جو علی امین کا پوائنٹ آف ویو تھا اس کو انہوں نے انڈورس کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپریشن کی بات نہیں ہوئی. ایک پالیسی جس کا نام عزم پاکستان استحکام، اچھی بات ہے. لیکن سر جو کے پی کے ہے، جس طرح آج دہشت گردی میں وہ جل رہا ہے، کے پی کے مقامی ایم این ایز ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہیں. حالات بہت خراب ہیں. اور آپ آئے دن دیکھیں کہ ہماری فوج کے جوان جو شہید ہو رہے ہیں، اور اب اپنی قیمتی جانیں عوام کی بھی اور شہداء کی بھی ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر ایک بہت سیر حاصل بحث ہونی چاہیے. اس کا ایک جیسے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی، یقیناً اس زمانے میں امن آیا، اس میں کوئی شک نہیں. اس کو سر پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے. تمام سٹیکس ہولڈر اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں اور یہ بتائیں کہ آخر یہ کیا فیلئر ہے کہ 3 4 5 آپریشن آج تک ہو چکے ہیں. 3 4 5 نہیں، 7 آپریشن. سر 90,000 قیمتی جانیں ہم گوا بیٹھے ہیں اور ہزاروں ہمارے فوجی شہید ہو چکے ہیں، لیکن ابھی امن نہیں آ رہا. یہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور ان سٹیک ہولڈر کو بٹھا کر، کیونکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اس ملک میں امن کے لیے تحریک انصاف فوج کے ساتھ. پارلیمنٹ میں تو آپ اپوز کر رہے ہیں سر. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں پہلے اس میٹر کو لے کر آئیں، اس کو ڈسکس کریں، سٹیک ہولڈرز ڈسکس کریں، اور ان کیمرہ بریفنگ ہو. ہمارا یہ مطالبہ ہے جس میں وہ بتائے، آ کر انٹیلیجنس ادارے چیفز آئیں، آ کر بتائیں، اور پھر ہم ملک و قوم کے استحکام کے لیے، ترقی کے لیے تحریک انصاف ساتھ ہے. جی سر. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بڑی مشکل سے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، امن آیا، کراچی کا امن لوٹ گیا. مجھے یہ بتائیے کہ طالبان کو جب یہ واپس لے کے آئے، عمران خان صاحب کی پالیسی تھی واپس لانے کی، اور جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے. دیکھیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، باقی کسی کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف ہے کہ اب جب طالبان کو واپس لائے اور آپ نے گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ڈیبیٹ شروع کی،
آج جو جنوبی خیبر پختونخوا کے اضلاع ہیں وہاں پہ شام کو ناکے کون لگاتا ہے, وہاں پہ شام کو ٹول ٹیکس کون کلیکٹ کرتا ہے؟ کیا تب ان کو خیال نہیں تھا کہ ہم ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں؟ اور دیکھیں خان صاحب کی ہمیشہ طالبان کے ساتھ ایک ہمدردی رہی ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں, اور ان کو طالبان خان اس لیے کہا جاتا تھا. اب دیکھیں پاکستان کی معیشت, پاکستان کا استحکام, پاکستان کا امن ایک طرف, اور ایک طرف یہ ڈیبیٹ ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان کی. ان کی یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ یہ طالبان کو واپس لے کے آئے. پھر دیکھیں کچھ یہ لے کے آئے یا جنرل باجوہ صاحب لے کے آئے؟ دیکھیں پالیسی عمران خان صاحب کی تھی, عمران خان صاحب نے یہ ڈائریکشن دی کہ جی یہ واپس لا کے ان کو بسانا اگر چاہیے. پالیسی عمران خان کی تھی تو جب عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل نہ کیا جائے تو پھٹا پڑ گیا. اور اسی مسئلے پہ دیکھیں کہ افغانستان کا ایشو ہے, نیٹو فورسز تازہ نکلی ہیں, انہوں نے کام کیا, کچھ مہینے ان کا رہنا بڑا ضروری ہے وہاں کے حساس معاملے کی وجہ سے. دیکھیں نہیں, جو طالبان کا معاملہ تھا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے باقاعدہ ہدایت جاری کی اور یہ مل جل کے انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا تین لوگوں نے. بغیر جب یہ فیصلہ انہوں نے کیا, اس کو پوری پولیٹیکل اونرشپ ہاؤس میں بھی, ہاؤس سے باہر بھی تحریک انصاف نہ دیتی, پھر کہتی کہ یہ ہمارا فیصلہ نہیں, یہ ان کا فیصلہ ہے. مگر جب آپ نے پولیٹیکل اونرشپ دے دی, دیکھیں امریکہ کے انخلاء سے بھی مسائل پیدا ہوئے, اس بات کو ماننا چاہیے. مگر اگر عمران خان صاحب سٹینڈ لیتے اور کہتے کہ جی میں اپنا امن خراب نہیں کروں گا تو ان کو کون روکتا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ڈاکٹر صاحب ضمنی سوال کہ سوات میں بہت سے جو لوگ تھے ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے بہت قتل و غارت کیا ہے, اور پھر ملٹری کورٹس بنائی گئیں, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو سزائیں ملیں ان لوگوں کو. ان میں سے 2-3 لوگ جن کو 3-4 دفعہ سزائے موت دی گئی تھی, ان کی سزائے موت معاف کرنے کے لیے صدر عارف الوی کے اختیارات استعمال کیے گئے اور ان کو معافی دلوائی گئی, اور یہ وزیر اعظم اور صدر عارف الوی صاحب کی منظوری سے ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آن بورڈ تھے. سر میں عرض کروں, یہ بڑا حساس معاملہ ہے. پہلی تو بات ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ٹرم کہاں سے آئی آپ خود جانتے ہیں, کنہوں نے ان طالبان کو یہاں رکھا. یہ قاضی حسین احمد صاحب نے اصطلاح جاتی, ٹھیک ہے نا سر, اس وقت کون کون لوگ تھے. دوسرا سر, عمران خان ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا ہے, دھرنا بھی دیا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے. اب آپ خود یہ دیکھیں کہ 7 آپریشن, آپ نے مجھے 4 یا 5 یاد تھا, آپ نے کہا 7 آپریشن ہوئے, امن تو پھر نہیں آیا. تو آخر ہم نے ان تمام عناصر کو بھی تو تلاش کرنا ہے نا کہ اس کو روٹس تک لے کے جانا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہ ہمارا امن بھی برباد ہے, ہم اپنی کندھوں پہ اپنی جوانوں کی لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں, اپنی قوم کو بھی مروا رہے ہیں اور ٹول ٹیکس بھی دے رہے ہیں. اور آج یہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کرنا ہے ہم نے؟ سر حل کرنا ہے, اور لیکن اس کو عارضی طور پہ حل نہیں کرنا, اس کو گراس روٹ لیول پہ جا کے حل کرنا ہے. اور اس میں تمام سٹیکس, اس پر پھر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. سر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, جو کہ بڑا جو ایک فورم ہے جی, جس کی اپنی ایک سینٹیٹی ہے سر, وہی سب سے بڑا فورم ہے. ایک دفعہ پھر سے میثاق معیشت یعنی کہ چارٹر آف اکانومی کی بات شروع ہو گئی ہے. اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی. پاکستان کا لانگ ٹرم مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو چارٹر آف اکانومی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا, اور وہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا. ہم جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ہم سے بھی حکومت کو بات کرنا پڑے گا, اور جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرنا پڑے گا. جی عطاءاللہ تارڑ صاحب, کہ چارٹر آف اکانومی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح فاٹا اور پاٹا کی بات ہوئی, اور تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں ان کی بھی, اور ہمارے اپنے امیر مقام صاحب جو خیبر پختونخوا کے ہمارے صدر بھی ہیں, ان کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ فاٹا اور پاٹا پہ ٹیکس جو ہے اس کو وڈرا کیا جائے. تو یہ بات مانی گئی ہے. اور براڈر ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے, کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ روپیہ مستحکم رہا ہے بہت عرصے سے, کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, کسی کو یہ اختلاف نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, آپ کے پاس 15 دن کا کور ہوتا تھا, اب 2 مہینے کا کور ہے. دیکھیں اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے, چین, سعودی عرب, یو اے ای, دوست ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں. تو میں تو اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا کیا ہی اچھا ہوتا یہ شیڈو بجٹ پیش کرتے. شیڈو بجٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کہتے کہ یہ تجاویز ہے ہماری, آپ ان کو مانیں. جس طرح فاٹا پاٹا پہ بات ہوئی ہے, بہت ساری تجاویز ان کی مانی جا سکتی تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی کے اوپر ہماری حب الوطنی, ہماری سروائیول, ہماری قومی سلامتی, ہمارا ایک جو اوور آل ایک نیشن کا سٹرکچر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ آئیں اس کا حصہ بنیں, دے آر موسٹ ویلکم, کوئی ان کو روکتا نہیں ہے. اور جو اچھی تجاویز دیں گے
میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں, اس کو مان سکتے ہیں, آگے لے کے چل سکتے ہیں. آپ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ میں نے آج اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ یہ واحد بجٹ ہے جس کو حکومت کے کسی ممبر نے ڈیفینڈ نہیں کیا. 5-6-7 پارٹیوں کا یہ الائنس ہے جو موجودہ حکومت ہے, اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے خود کہا کہ اس بجٹ کی تیاری میں ہماری تجاویز کو شامل نہیں کیا گیا, جن کے سہارے یہ حکومت کھڑی ہے. آج بھی شام کو ہاؤس میں تھا تو ان کے ممبرز اور ہمارے ممبرز کی آپس میں مذاق نوک جھوک ہوتا ہے. آج کل اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا معاملہ چل رہا, وہ کہتے ہیں بھائی یہ تم تو فارم 47 والے ہو, اگر آج ہم تمہیں ہٹا دیں 1 گھنٹے کے بعد تمہاری حکومت گر جائے گی. پیپلز پارٹی کو, MQM کو, IPP کو, باپ پارٹی ہے, پاکستان نیشنل پارٹی ہے, جتنی پارٹیاں ان کی الائز ہیں, کیوں لیگ ہے, کسی سے مشورہ نہیں کیا. پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو بنا بنایا بجٹ آیا اور یہ ڈکٹیٹ ہوا تھا جو آگے پریزنٹ ہوا ہے. تو ہماری اپوزیشن, اور جس کی حالت یہ ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, آج بھی سینکڑوں کارکن ہمارے جیلوں میں ہیں, ہماری خواتین جیلوں میں, اور ہماری یہ تجاویز شامل کریں گے. سر یہ تو ایک سیاسی بیان ہے جو میرے بھائی نے دیا ہے, لیکن مساق معیشت آج نہیں تو کل ہونا ہے, ہونا چاہیے. میں اس کی تائید کرتا ہوں. حکومت آگے بڑھے, پہلے جسچر دکھائے. آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے. جو کچھ پہلے ہوا, جیسے پچھلی بات بتایا کہ 3.5 سالوں میں جو بھی ہوا, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. کیا آج آپ ڈیفینڈ کریں گے کہ 1 سال سے زیادہ یاسمین راشد صاحبہ کو ہو گیا, عالیہ حمزہ کو ہو گیا, صنم جاوید کو ہو گیا, آج بھی وہ خواتین 1.25 سال ہو گیا. آپ خود لائر ہے کہ وہ اپنے اپنے ضلعوں میں جہاں 9 مئی کو تھیں انہوں نے مقدمات کو فیس کیا. میر صاحب 6 مہینے ہو گئے, ان کو وہاں سے ضمانتیں ہو گئیں. پھر وہ ایک ضلع, پھر دوسرا ضلع, پھر تیسرا ضلع, آج گجرانوالہ میں سخت اذیت کی گرمی کی جیل کاٹ رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ برا ہوگا, میں نہیں اس کو اچھا قدم کرتا. وہ تو 5-6 مہینے کے بعد گھر آ گئی تھی. شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی تھی, خواجہ سعد رفیق صاحب کی بھی ہو گئی تھی. ہماری تو ضمانت اول تو ہوتی نہیں, جج چلا جاتا ہے, جو مینوورنگ ہو رہی ہے چھٹی پہ چلا جاتا ہے, لمبے ڈیٹ دیتا ہے, اگر ہو بھی جائے تو گیٹ کے باہر پھر ری اریسٹ ہو جاتے ہیں. ایسی بدترین فسطائیت کبھی آپ نے 70 سالوں میں دیکھی ہے؟ تارڑ صاحب آپ آگے بڑھیں, وہ کہنا آپ جسچر دیں. ایک تو پازیٹیو جسچر دے رہے کہہ رہے ہیں کہ مساق معیشت کے لیے NRO کرنا پڑے گا, ہمارے لوگوں کو جنوں سے نکالیں, ہم مساق معیشت کرنے کو تیار ہیں. یہی بات ہے نا, ہم NRO کی بات ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کو CD لگا کے فارم 47 کے ذریعے حکومت بنا دیا, اب آپ ہمارا مقابلہ کریں نا, ہم آپ پولیٹیکل مقابلہ کریں. اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھیں کہ اگر ان کے ورکرز, ان کے لیڈرز اگر جیل میں ہیں تو وہ آپ سے مساق معیشت کیسے کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہم نے مساق معیشت کی بات کب کی تھی؟ آہا چیمہ 3 سال جیل میں رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جاتا ہوں 5-5 سال جیل میں رہے, اتنی سزا ہوتی ہے 5 سال کی. ہماری آدھی لائن خالی تھی جب شہباز شریف کا آپ جگرا دیکھیں کہ وہ فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے انہوں نے کہا جی میں مساق معیشت کرنے کو تیار ہوں. ہمارے حالات مختلف تھے, ہمارے بدترین حالات تھے جب شہباز شریف نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. یہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں نا کچھ لے کچھ دے کی پالیسی کریں, تو ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. تو ابھی تو میں 9 مئی کے مقدمات ہیں, ابھی ان کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے, کہہ رہے ہیں فلاں گھر چلا گیا. شہباز شریف کو 3 دفعہ گرفتار کیا گیا. گندا نالے کا کیس الگ تھا, آشیانہ کا کیس الگ تھا, رمضان شوگر مل کا کیس الگ تھا, منی لانڈرنگ کا کیس الگ تھا, FIA کے کیس الگ تھے, شہزاد اکبر صاحب الگ پیچھے لگے ہوئے تھے. 4 کیسز میں 3 دفعہ تو گرفتاری میرے سامنے ڈالی گئی ہے. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کور کمانڈر ہاؤس کو آگ نہیں لگائی. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو مقدمات جن کی یہ بتا رہے ہیں کہ آدھی لائن خالی تھی, یہ مقدمات کس نے بنائے تھے اور کب بنے تھے اور کتنے مقدمات بنے تھے؟ بات ہے دیکھا نا ذرا, کہنے سے کیا ہوتا ہے. نیب نیازی گٹھ جوڑ, ایک سوال مجھے کرنے دیں تارڑ صاحب سے. تارڑ صاحب اس وقت نیب کے چیئرمین کون تھے؟ آن ریکارڈ بات. جاوید اقبال صاحب تھے. جاوید اقبال صاحب آج کل کیا ہیں؟ آج کل میرا خیال وہ اس کمیشن کے سربراہ ہیں جس کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں, اور احسن اقبال صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ان کو اس کمیشن کی سربراہی سے ہٹانا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں ہٹانا چاہیے. تو کیوں نہیں آپ ہٹا رہے ہیں ان کو؟ بالکل, میں اب اس پہ بات ہونی چاہیے. میں لا منسٹر سے بھی ٹیک اپ کروں گا کہ ان کو ہٹانا چاہیے اس کمیشن سے. اس کا کوئی غیر جانبدار قسم کا کوئی شفاف آدمی اس کا چیئرمین آنا چاہیے. تو اگر یہ حکومت جاوید اقبال صاحب کو اس کمیشن کی سربراہی سے ہٹاتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف ان کی حمایت میں سامنے آ جائے؟ سر حکومت ہٹائے نہ ہٹائے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گٹھ جوڑ کس کا تھا. چیئرمین آج بھی وہ آپ کی حکومت میں ہے, اور نیب نیازی آپ گٹھ جوڑ کہتے ہیں, اور آپ چینج کرتے ہیں. 4 مہینے ہو گئے, 18 مہینے آپ پہلے بھی رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں آپ ان کی
منسٹر ہیں اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اس کو چینج ہونا چاہیے. جی اس کا مطلب ہے اپنے لیے مسائل کو دعوت دے رہے ہیں نا تارڑ صاحب. میر صاحب ان کے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں, کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے ان کے لیے. جب آپ کسی کا مینڈیٹ چوری کر کے آگے بیٹھتے ہیں تو آپ کے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں. جاوید اقبال صاحب کو اس کمیشن کی سربراہی سے ہٹنا چاہیے کہ نہیں؟ سر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے, نہیں بالکل ہٹنا چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں, لیکن یہ تو حکومت کا کام ہے نا سر, ہمارے ساتھ کیوں اس کو جوڑ رہے ہیں؟ اور وہ مقدمات جو بنائے تھے جاوید اقبال صاحب نے ہمارے دور میں نہیں بنائے, تو انہوں نے کسی اور کے کہنے پہ بنائے تھے, پچھلے دور میں بنے. اور وہ دور کس کا تھا؟ عامر بھائی تو شریف آدمی ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں. جو مقدمات بنانے والے تھے نا, ہم تب کہتے تھے انہوں نے بھاگنا ہے. ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ شہزاد اکبر, یہ شہباز گل ٹائپ لوگ, انہوں نے آدھا گھنٹہ نہیں نکالنا, یہ جیسی حکومت ختم ہوگی وہ پرواز اور اڑ گئے. اور بہت سے انہوں نے صحافیوں پر بھی بہت سے مقدمات بنوائے تھے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت بہت شکریہ. اور آخر میں ایک بہت زبردستی کا ایک اتفاق رائے ہوا ہے کہ جو چیئرمین ہے کمیشن فار انفورس ڈس اپیرنسز کے جاوید اقبال صاحب, تارڑ صاحب کہتے ہیں ان کو ہٹنا چاہیے اور ڈوگر صاحب بھی کہتے ہیں ان کو ہٹنا چاہیے. تو یہ ایک اتفاق رائے ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق رائے ہو جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس اتفاق رائے کے نتیجے میں جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کو شہباز شریف صاحب چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.